अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, बहुत कुछ दुनिया में हो रहा है और बहुत कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। दुनिया में जो कुछ हो रहा है हमें उससे कुछ ज्यादा सरोकार नहीं होता, लेकिन वैसे ही बरसबीले तस्करा बताती जाऊं कि एक हफ्ते पहले आर्टेमिस 1 का मिशन जो चांद की जानिब रवाना हुआ था, उसका स्पेस क्राफ्ट ओरायन चांद के गिर्द गर्दिश कर रहा है। इस मिशन का बाद में एक मकसद ये भी है कि अगले मरहले में चांद पर पहली औरत और पहला कलर्ड आदमी उतारा जाएगा। इसके बाद के मराहिल और मकासद मार्स पर जाने के हैं। लेकिन सिर्फ एक दिन पहले की मौसूल होने वाली ये दो तस्वीर जरा इन्हें गौर से देखिएगा। पहली तस्वीर ओरायन के कैमरे से ली गई है। ये चांद की तस्वीर है, लेकिन चांद का ये रुख हम अमूमन नहीं देखते हैं क्योंकि चांद की ये दूसरी साइड है जिसे फोर साइड ऑफ द मून कहते हैं। अब दूसरी इंतहाई इंटरेस्टिंग तस्वीर जो आपके सामने आ रही है, इसकी तरफ आ जाते हैं क्योंकि ये एक दिन पहले ली गई है। इस तस्वीर में चांद का कुछ हिस्सा दिखाई दे रहा है और वो दूर, बहुत दूर जमीन नजर आ रही है। इसी जमीन पर आप हैं और मैं हूं। कल तस्वीर जब ये खींची गई होगी, जिस भी वक्त खींची गई होगी, ना जाने हम उस वक्त क्या काम कर रहे होंगे, मैं कहाँ मसरूफ होंगी, आप कहाँ मसरूफ होंगे, लेकिन थे तो हम इसी नीले छोटे से प्यारे से सैयारे पर। इसी नीले सैयारे पर कुछ और भी हो रहा है। इस नीले सैयारे पर एक मुल्क है जो बहुत खूबसूरत है, जिस पर बहुत ज्यादा जो है खूबसूरती है और बड़े खूबसूरत लैंडस्केप्स हैं। खूबसूरत इंसानों का ये मुल्क है, लाजवाल कुर्बानियों का ये मुल्क है। लेकिन इस मुल्क में एक मसला है जो बहुत बड़ा मसला है, और वो है एक आदमी की तैनाती का मसला। साइंस, आर्ट्स, टेक्नोलॉजी, तालीम, ये इस मुल्क में नॉन इश्यूज हैं। इस मुल्क में 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूल नहीं जाते, लेकिन छोड़िए, ये भी नॉन इशू है। असल इशू क्या है? आर्मी चीफ की तैनाती। चलें दोबारा ये तस्वीरें देख लेते हैं। इस नीले सैयारे पर सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा है, सब कुछ नॉर्मल रूटीन के मुताबिक है, लेकिन एक मुल्क में सब कुछ मफलूज होकर रह गया है क्योंकि इशू है एक आर्मी चीफ की तैनाती। बड़ा इशू है क्योंकि इशू है आर्मी चीफ की तैनाती। इसी पर बात करते हैं। हमारे पैनल में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अंदलीब अब्बास साहिबा ने, उसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन किया है राना एहसान अफजल ने, और हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार अमार मसूद साहब मौजूद हैं। तीनों को अस्सलाम वालेकुम। अमार मसूद साहब, मैं सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगी। नवंबर का महीना खत्म होने वाला है, लेकिन अभी तक समरी नहीं गई है। वजीर आजम ने जाहिर है खत लिखा है, एज पर ख्वाजा आसिफ जो मिनिस्टर डिफेंस हैं, उन्होंने कहा कि खत लिखा गया है नामों के लिए। ये अभी तक मामला जो है वो इतना खिंचा हुआ क्यों है? फैसला क्यों नहीं हो पा रहा है? कहीं पर डेडलॉक है क्या? माजी में हमें ऐसी मिसालें मिलती हैं कि आखिरी वीक तक तैनाती को लेके जाया जाए और इस तरह के लेटर्स भी लिखे जाते रहे हैं। फरवा, आपने जो इब्तदाइया दिया अपने शो का चांद के हवाले से, आपने उसके अंदर ये जिक्र नहीं किया कि पाकिस्तान में ताकत का अपना एक चांद होता है और उसका एक अपना निजाम शमसी होता है, और उस जो मुसलसल उसके गिर्द घूमता रहता है। हर शख्स, हर सितारा, हर सैयारा चांद को के करीब जाने की कोशिश करता है और उसी से रोशनी पाता है। ये अलमिया भी कह सकते हैं, बदकिस्मती भी कह सकते हैं, खुशकिस्मती भी कह सकते हैं। ये अलमिया इस हवाले से है कि पाकिस्तान कहने को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। एक 22 ग्रेड के ऑफिसर की तैनाती इतना बड़ा मसला नहीं होना चाहिए, न माजी में कभी रहा, लेकिन इस दफा ये बात ऐसे हो रही है कि लगता है कि पत्ता भी खड़केगा तो उसका कोई पैगाम होगा, उसका कोई मफहूम होगा या उसका कोई तजवीज करदा उम्मीदवार होगा। हम सब लोगों को कुछ बुनियादी बातें समझना बहुत जरूरी है। एक तो ये है कि जितने भी कैंडिडेट हैं उनके अंदर तकसीम ये बहुत गलत बात है। जो भी इस मकाम पर पहुंचता है वो यकीनन किसी न किसी तजुर्बे के बाद पहुंचता है, बहुत सी चलनियों से गुजर के पहुंचता है, तो उनकी काबिलियत पर, उनकी अहमियत पर या उनकी इल्मियत पर
بحث کرنا مناسب نہیں ہے. کم از کم میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہائپ کچھ میڈیا کی بھی کریٹ کی گئی ہے جس پہ پیٹرول چھڑک رہا سوشل میڈیا ہے. سب سے امپورٹنٹ شخص حکومت کے عہدوں میں وزیر دفاع صاحب ہے. ان سے جب بھی جس کی بھی ملاقات ہوتی ہے وہ انتہائی چل ماحول میں ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ساری چیزیں بالکل قرینے سے طریقے سے تاریخ اور وقت کے مطابق ہو رہے ہیں. یہ عوام کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ سمری کل پیش ہوئی پرسوں پیش ہوئی. آپ کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جب بھی سمری پیش ہوگی, جب بھی وزیر اعظم پاکستان کوئی فیصلہ کریں گے, یہ سارا پروسیس 15 منٹ کا پروسیس ہے. وہ چاہے 25 کو کرے 26 کو کرے اس پہ کرے. تو اس پہ بہت زیادہ جو ہائپ کریٹ کرنے کی کہ یہ شخص جو ہے شاید عمران خان کوئی فیور کرے گا, یہ شخص نواز شریف کی فیور کرے گا, یہ مولانا فضل الرحمان کا کینڈیڈیٹ ہے, یہ مناسب گفتگو نہیں ہے. اور نہ اس طرح ہوا ہے. عمران خان نے ایک بڑا دلچسپ الزام لگایا میاں نواز شریف صاحب پہ. انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب جو ہے نا ہمیشہ اپنی مرضی کا کینڈیڈیٹ لے کے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ ماضی کی روایت ہے نواز شریف نے جو کینڈیڈیٹ لگایا اس کا نقصان نواز شریف کو ہی پہنچا ہے. تو اس میں کوئی حتمی بات تو کی نہیں جا سکتی. یہ ایک سرکاری معاملہ ہے. ظاہر ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے نا, ہمارا سب پریڈکشن تو نہیں دے سکتے کہ جو آئے گا وہ کتنا نیک شگون ہوگا یا ظاہر ہے آپ کے حوالے سے یا حکومت کے حوالے سے کتنا بہتر ہوگا. لیکن نون لیگ جو ہے وہ اس میں کنفیوز نظر آ رہی ہے. رانا احسان صاحب, کنفیوژن کہاں پر ہے؟ پی ڈی ایم میں آپ میں اتفاق نہیں ہو رہا ہے یا پھر آپ لوگ پریشر میں آ گئے عمران خان صاحب کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں حکومت کی طرف سے تو نہ کوئی کنفیوزنگ سٹیٹمنٹ دی گئی ہے, نہ کوئی کنفیوژن کا اظہار کیا گیا ہے. ابھی 29 نومبر کو جو ہے باجوہ صاحب ریٹائر ہوں گے. ہفتہ ابھی بھی پڑا ہے اس تاریخ کے اندر, اور وہ بڑا یہ وقت ہے کہ اس کے اندر یہ جو آئینی عمل ہے یہ بخوبی جو ہے وہ اس کو ہم مکمل کر لیں. تو وقت سے کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ جی اس کو وقت سے پہلے کر لیں کیونکہ عمران خان نے اس کو متنازع بنا دیا ہے. تو ہم نے وقت سے پہلے نہیں کیا کیونکہ ہم عمران خان کے پریشر میں نہیں آئے, اور انہوں نے 3-4 دفعہ اپنے بیانات کو تبدیل کیا. پہلے ان کی خواہش تھی کہ جو حاضر چیف ہیں ان کو ایکسٹینشن مل جائے جب تک کیئر ٹیکر حکومت الیکشن اناؤنس ہو جائے, کیئر ٹیکر حکومت آئے, نئی حکومت آئے, پھر وہ ان کی جو ہے آرمی چیف کی سلیکشن کریں. یہ ان کی خواہش تھی لیکن اس کا آئین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. اس کے بعد انہوں نے کہا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ جس کو مرضی لے لیں. پھر تیسرا بیان انہوں نے یہ دیا کہ یہ اپنی مرضی کا آرمی چیف یا میرٹ کے خلاف اس لیے لانا چاہتے ہیں کیونکہ مجھے نااہل یہ کرنا چاہتے ہیں. تو بھئی بندہ پوچھے آرمی چیف کا نااہلی سے کیا تعلق ہے, کیا وہ ہاؤ از دیٹ لنکڈ. تو مقصد یہ کہ جو لوگ بھی اس لسٹ میں آتے ہیں دے آر آل کیپیبل اینڈ کوالیفائڈ ٹو بیکم دا آرمی چیف, اور یہ پروگیٹو جو ہے آئین دیتا ہے وزیر اعظم کو کہ وہ ان میں سے کسی کو بھی جو ہے وہ سلیکٹ کر لے فار دا نیکسٹ چیف آف آرمی اسٹاف. نہیں تو جو کل کرے سو آج کر, آج کرے سو اب, تو آپ کر لیں, نام لے آئیں سامنے. تو وہ ہو جائے گا. ابھی جو وقت جتنا باقی بچا ہے, اگر یہ ضرور یہ معاملہ اور یہ مدعا بن سکتا ہے کہ اگر ہم 29 تک یا اس کے بعد تک آرمی چیف کی سلیکشن نہ کر پائیں اور سمری نہ پہنچ پائے تو پھر یہ ضرور ایشو بن سکتا ہے. لیکن ایسی کوئی یہ ابھی تک یہ کوئی ایشو حکومت کے لیے نہیں بنا. دیکھیں حکومت نے نہ کوئی میرے خیال سے اس کے اوپر کوئی سیاست کی ہے, نہ کوئی جس طریقے کی پچھلی دفعہ انہوں نے غلطیاں کی اور اس کو نہیں. لیکن حکومت نے وضاحتیں تو بہت دی ہیں نا, اگر سیاست نہیں کی ہے آپ کے بقول, لیکن وضاحتیں تو حکومت نے بہت دی ہیں, وہ دینی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے عدلی بابا صاحب, آپ لوگوں نے بھی بہت چیزوں پہ وضاحتیں دی ہیں. عمران خان صاحب کا پہلے موقف کچھ اور تھا. ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ان کا یہ مسئلہ نہیں ہے, آرمی چیف کا مسئلہ ان کا مسئلہ نہیں ہے. پھر آرمی چیف کون لگا رہا ہے اس پہ انہوں نے سوال اٹھائے, میرٹ سے ہٹ کے نہیں ہونا چاہیے, کرپشن چھپانے کے لیے لگایا جائے گا اگر نواز شریف نے یا زرداری نے لگایا تو. یہ سب سٹیٹمنٹس آتی رہی ہیں خان صاحب کی طرف سے. اب جو ریسنٹ میں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے, انہوں نے پھر لا تعلقی کر دی ہے. پہلے تو مجھے یہ کنفیوژن ہے سوال پوچھتے ہوئے پوچھوں آپ سے کہ آپ اس ایشو میں ہیں انوالوڈ نہیں ہیں, یہ ویسے ہی تو نہیں ہے جیسے امریکی سازش تھی؟ شکریہ جی. سب سے پہلے تو میں کہتی ہوں کہ ماشاءاللہ یہ حالات ہیں کہ ایک چھوٹی سی تقرری کے اوپر جس پہ کہ اپوزیشن کو پوچھا جاتا ہے, 10-15 انٹرویوز خان صاحب نے دیے, کنٹینر پہ نیچے ہر جگہ
پہلا سوال ان سے یہ پوچھا جاتا تھا کہ جی آپ بتائیں کہ کیا ہونا چاہیے. وہ کہتے تھے کہ جی میرٹ پہ ہو, لیکن نواز شریف کی ہسٹری نہیں ہے میرٹ پہ. یہ جواب وہ ہمیشہ دیتے تھے. جب ان سے پوچھا گیا کہ جی آپ کیا کہتے ہیں, انہوں نے کہا جی جو مرضی کر لیں, میں تو اب کنسرن نہیں ہوں, کرنا تو انہوں نے ہے. یہ سارا مدعا تھا. اب اس مدعے پہ چونکہ میں تو کہتی ہوں انہوں نے جو جواب دیا ہے, اسی سے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ جو گیلپ اور باقی سارے سروس, جو گیلپ ان کی اپنی فیوریٹ کمپنی ہے, اس نے بھی یہ کہا ہے کہ جی 88% لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کا ڈائریکشن بیڑا غرق ہو گیا ہوا ہے, اور سارے بزنس مین کہہ رہے ہیں کہ اکانومی کا کبھی بھی اتنا برا حال نہیں تھا. بجائے اس پہ فوکس کرنے کے یہ بیٹھ کے عمران خان صبح اٹھا, پھر بیٹھا, اس نے یہ کیا وہ کیا. اب ساری ان کی پریس کانفرنسیں دیکھ لیں, وہ ساری اس کے گرد گھوم رہی نہیں تو عمران خان صاحب اسٹیٹمنٹ ایسے دیتے ہیں نا, عمران خان ہیں. صاحب نے تو ایک تعیناتی کو متنازع کیا ہے نا, ظاہر ہے اس پہ حکومت وضاحتیں دیتی ہے. نہیں, متنازع کیا کیا؟ متنازع کیا, انہوں نے ان کے میرٹ پہ سوال اٹھا دیا. انہوں نے کہا کہ میرٹ سے ہٹ کے مجھے تو بتائیں کہ میرٹ سے ہٹ کے کیا تعیناتی ہوتی ہے. میں تو یہی تو آپ سے بات کر رہی ہوں کہ انہوں نے ہسٹری بتائی ان کی کہ ہمیشہ وہ اپنی طرف سے تو وہ رکھتے ہیں کہ جی یہ بندہ میرے نیچے, اب جسٹس عبد القیوم کی طرح میں کہوں گا کہ جی اس کیس کو ایسے کر دو, لیکن وہ الٹا پڑ جاتا ہے, کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی تو اوپر ہے نا. اب دیکھیں ان کا حال کیا ہوا ہے. اب یہ جو گیلپ سروس اور یہ سارے بتا رہے ہیں, اور جو ابھی 37 الیکشن ہوئے ہیں جس میں سے 29 ہار گئے ہیں, اور اتنی بری طرح ہارے ہیں, اتنی بری طرح ہارے ہیں, اور اسی وجہ سے سارا مسئلہ ہے کہ یہ ایک الیکشن نہیں جیت سکتے. میں تو آپ کو اکانومی کا حال بتا رہی ہوں. یہ آئے تھے پورا نیریٹو لے کے, 22 کروڑ عوام جو ہے وہ بیٹھ کے پوچھ رہی ہے کہ بھئی آپ نیریٹو لے کے آئے تھے کہ نہیں جی اکانومی ٹھیک نہیں ہے, ہم ٹھیک کریں گے. آپ اس کی باتیں نہیں کرتے. یہ دیکھیں کہ 6% گروتھ سے 1% گروتھ ہو گئی ہے, 22.5% انمپلائمنٹ جو ہے وہ بڑھ گئی ہے مارچ سے لے کے. صحیح اندی بابا صاحب, بالکل یہ ظاہر ہے جیسے آپ کے پاس فگرز موجود ہیں ویسے نون لیگ کے پاس بھی ہوں گے, پیپلز پارٹی کے پاس بھی ہوں گے. یہ I'm sorry, آپ کو عوام کا جو یہ ایشو ہے بتانا پڑا. آپ نے 100 پروگرام کیے, جب 1% بھی ہمارا کچھ مہنگائی بڑھتی تھی, اب مہنگائی اب 16% پہ چھوڑ کے گئے, 29% ہے. میں پوچھتی ہوں آپ پروگرام کیوں نہیں کر رہے؟ اسی لیے عوام جو ہے وہ تڑپ رہی ہے, نہ گیس ہے, نہ بجلی ہے, نہ پانی ہے, اور یہاں بیٹھ کے آپ ہر ایشو ڈسکس کریں گے, لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ حسابدار آیا, اس نے کریڈٹ ڈیفالٹ رسک جو ہے ہم 5% پہ چھوڑ کے گئے تھے, اس نے وہ رسک 92% پہ پہنچا دی ہے. کوئی یہ بات ہی نہیں کر رہا, کیونکہ یہ سارے کا سارا ان کا جو نیریٹو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. لوگ جو ہیں وہ آپ سے میرے سے ان سب سے زیادہ اسمارٹ ہیں, ان کے پاس ایک ایک فگر ہے, ان کو پتا ہے کہ یہ بیٹھ کے ابھی اس پروگرام میں جو باتیں کریں گے, آگے اگلے 25 منٹ دیکھنا, یہ جو 2 باتیں کریں گے اس کے بعد آپ ایک سروے کر لینا. اس سروے میں ان کی باتوں کی وجہ سے ان کی پاپولیرٹی اور نیچے ہو گئی ہوگی, کیونکہ یہ سمجھتے ہیں لوگ بے وقوف ہیں, لوگوں کی توہین کرتے ہیں, لوگوں کو ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جن کا کہ کوئی لوگوں کے ایشو سے تعلق ہی نہیں ہے. اسی لیے آپ کو فگرز بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے, اسی لیے جو ایشوز ہیں وہ بیسیکلی اندی بابا صاحب جو ایشوز ہیں وہ ہمارے ملک میں اس لیے نان ایشوز ہیں کہ انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا. ٹھیک ہے, مجھے ایک بریک لینا پڑ رہی ہے. I need to cut you here. ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ظاہر آپ کا موقف لازمی رہیں گے, لیکن ایک عام ملاقات بھی ہوئی ہے اور یہ بھی پوچھنا لازمی ہے کہ اگر آرمی چیف کی تعیناتی ہو جاتی ہے تو واٹس نیکسٹ. ایک بریک کے بعد ویلکم بیک. ناظرین, ایشو جو ہے وہ بہت بڑا ہے کیونکہ تعیناتی کا مسئلہ ہے, اور اس مسئلے کی وجہ سے تمام تر مسئلے اب زیادہ بڑے مسئلے لگنا شروع ہو گئے. ہمارے مسعود صاحب, سوال یہ ہے کہ تعیناتی ہو جائے گی, ظاہر ہے جب ہم اگلے ہفتے پروگرام کر رہے ہوں گے تو تعیناتی ہو چکی ہوگی, ایک نام فائنل ہو چکا ہوگا, لیکن واٹس نیکسٹ؟ کیونکہ اس کے بعد جو پورا کا پورا لاہ عمل ہے کیا وہ تبدیل ہوگا؟ کیا ہم الیکشن کی طرف دیکھ رہی ہے حکومت, یا پاکستان تحریک انصاف اپنا جو موقف ہے یا اپنا بیانیہ ہے اسے منوانے میں کامیاب ہو جائے گی, یہیں تک رہے گا یہ؟ دیکھیے, بہت اچھا سوال ہے. اس میں 3 ایسپیکٹ آپ نے ڈسکس کرنا چاہیں. ایک عمران خان کے حوالے سے, ایک حکومت کے حوالے سے, ایک آرمی چیف کی تعیناتی کے بعد کا منظر کیا ہوگا. تینوں پہ مختصر ترین لفظوں میں بات کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ
یہ تو کوئی جوتشی اور نجومی بتا سکتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا، لیکن ہم موجودہ حالات کو دیکھ کر ایک چیز بڑے وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ ادارے نے نیوٹرل ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے، جو کہ بہت اچھی بات ہے، جس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، اور یہ صرف اب نہیں ہمیشہ ہونا چاہیے تھا، اور یہ کسی ایک فرد واحد کا فیصلہ نہیں ہے، یہ انسٹیٹیوشن کا فیصلہ ہے۔ ادارے کی عزت اور توقیر اسی وقت بڑھے گی جب وہ نیوٹرل ہوں گے، جب وہ اپنا فرض سرحدوں پر ادا کریں گے اور سیاسی معاملات میں ان کی مداخلت کم سے کم ہوگی۔ حکومت سے اگر آپ پوچھیں تو حکومت الیکشن کروانے میں، جلدی الیکشن کروانے میں بالکل دلچسپی نہیں رکھتی، اس لیے کہ جلدی الیکشن ہو بھی نہیں سکتے۔ اب آپ کو پتا ہے کہ یہ نومبر کا مہینہ ہونے والا ہے، اگر اب اناؤنس ہو، پہلے تو آپ کو سینسس کے وہ حد بندیاں کرانی ہے 3 مہینے اس کے لیے چاہیے، پھر اس کے بعد آپ الیکشن کا وقت دیں گے 3 مہینے اس کے لیے دیں، تو جون سے پہلے پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو اگر آپ جون سے بعد اگر چلے جاتے ہیں تو نومبر میں تو حکومت خود کہہ رہی ہے، شہباز شریف صاحب سے آپ ملاقات کریں تو وہ ایک دن پہلے بھی الیکشن کروانے کو تیار نہیں ہے، جو کہ بات ان کی صحیح ہے۔ انہیں بالکل اندازہ ہے کہ عوام کی تکالیف میں اضافہ ہوا ہے، اور وہ تکالیف جب تک وہ کم نہیں کریں گے ان کا نریٹو سیلیبل نہیں رہے گا۔ اور یہ بالکل بات درست ہے، تحریک انصاف کے دور کے مقابلے میں آج مہنگائی زیادہ ہے، اس بات سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ صورتیں، اور شہباز شریف صاحب بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ جون کا جو بجٹ آئے گا اس کے ہم صورتحال بدل دیں گے۔ جہاں تک عمران خان صاحب کی کہ ان کے کیا خیالات ہوں گے، عمران خان صاحب نے لانگ مارچ شروع کیا جس میں بڑی ڈیوسٹیشن ہوئی، بہت سارے لوگ مرے بھی، لوگوں کی تعداد بھی ہے، دیکھا کہ وہ اتنا پرولونگ پروسیس ہو گیا ہے کہ لوگوں کی تعداد کم ہوتی رہی اور کافی زیادہ اب اس میں لوگوں کی دلچسپی کم نظر آتی ہے۔ عمران خان اپنے تئیں یہ چاہ رہے ہیں کہ آرمی چیف کی تعیناتی کا جیسا اناؤنس ہوگا، کوئی ان کی پسند کا کینڈیڈیٹ ہوگا، اگر وہ نہ ہوا تو پھر اس کے بعد وہ لاؤ لشکر لے کر اسلام آباد پر چڑھائی کر دیں گے۔ میرے خیال میں اس میں ایک باریک نقطہ سمجھنے کی کوشش ہے کریں کہ جو عمران خان صاحب جو ہے نا، ان کے ارد گرد کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کے اندر امید کا دیا جلتا رہن دینا چاہتے ہیں، جو ابھی بھی خان صاحب کو یہ بتاتے ہیں کہ وہ وقت دور نہیں ہے جب آپ کے سر پر وزارت عظمیٰ کا تاج سجے گا، آپ تخت پر بیٹھے ہوں گے، اور جو دوسرے ملزمان ہیں، دوسری پارٹیوں والے، انہیں زنجیروں میں جکڑ کر آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ جو حقیقت حال ہے اس میں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ خان صاحب نے پذیرائی حاصل کی، الیکشن جیتے ہیں، لیکن یہ بات اس طرح بھی ٹھیک ہے کہ جب نون لیگ کی حکومت تھی، پی ڈی ایم کی حکومت تھی، انہوں نے بھی سارے ضمنی انتخابات جیتے تھے، تو یہ اتنا بڑا واقعہ نہیں ہے۔ تو خان صاحب کو مجھے یوں لگتا ہے کہ جو ہے کچھ امید دلائی جا رہی ہے، لیکن اس امید میں حقیقت کتنی ہے یہ آنے والا وقت ہی۔ چلے ہم یہ سوال انلیب عباس صاحبہ آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ لوگوں نے رکنے کا کوئی پلان کیا ہوا ہے؟ کیونکہ خان صاحب نے کہا ہے کہ پنڈی پہنچ کے سرپرائز ہوگا، اگلا لاہ عمل بھی وہاں پر ہوگا، تعیناتی ہو جاتی ہے۔ بلکہ مجھے یہ بھی کوشچن ایڈ کرنا چاہیے کہ آپ لوگوں نے تاریخ بہت پوائنٹ پہ لی ہے، 26 تاریخ، اس 26 تاریخ کے پیچھے راز کیا ہے؟ امید ہے کہ مجھے بھی آپ اتنا ہی ٹائم دیں گی اور اتنا ہی تحمل سے سنیں گی جتنا آپ نے ان کو سنا ہے۔ ضرور۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ یہ اس پارٹی کی بات کریں جس پارٹی کے خود رانا ثناء اللہ، طلال اور عابد شیر علی تینوں کہہ چکے ہیں کہ جی ہماری لیڈرشپ بھاگ گئی ہے، وہ انتخابات لڑتی نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب کو 3 سال ہو گئے دوائی لینے، اب وہ اٹھ کے یورپ کی سیریں کرنے چلے گئے بما ایلویال۔ شہباز شریف صاحب ایک دن کے لیے وہ گئے تھے شرم الشیخ، 5 دن وہ لندن بیٹھے رہے، اس کے بعد آ کے انہوں نے کہا ان کو کرونا ہے۔ بائی دا وے کرونا کی کوارنٹین ختم ہو چکی ہے، اب وہ کوارنٹین ختم ہوئی تو وہ 2 دن کے لیے ٹرکی چلے گئے۔ تو یہ ان کے اپنے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہماری لیڈرشپ بھاگ چکی ہے۔ حمزہ کا خود طلال نے میرے ساتھ پروگرام میں آ کے کہا کہ جی حمزہ کا تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کہاں ہے، وہ گواچے بارے سوچنا ہے۔ تو ایک ہوتی لیڈرشپ، ایک ہوتی ہے گیدرشپ۔ یہ تمام جو ہے یہ پاکستان دیکھ رہا ہے، ایک بندہ کھڑا ہے، پوری اسٹیبلشمنٹ، 13 پارٹیز، پیسہ، میڈیا، سب کچھ لگانے کے باوجود
وہ ہارتے ہیں, وہ کھڑا پھر بھی کھڑا, اس کو گولیاں ماری گئی, اس کو قتل کرنے کی کوشش کی, اس نے کہا میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے, اس نے خون دیا. اور جو دوسرا گیدڑ لیڈر ہے جو بھاگ گیا ہے, اس کی بیٹی کہتی ہے کہ اس کی جان کو بڑا خطرہ ہے, وہ واپس نہیں آ سکتا, تو اس کی جان کو خطرہ ختم ہوگا تو وہ واپس آئے گا. تو آپ دیکھیں کہ جب یہ دو ایگزامپل سامنے آپ کے موجود ہیں تو یہ جو 22 کروڑ عوام ہے اس کو اندھا بہرا گونگا نہ سمجھیں کہ یہاں ایک بھاشن دے کے کہ جی ختم ہو گیا اور فلانا ہو گیا. 40 سال آپ نے اسی طرح لوگوں کو بیوقوف بنایا, لیکن اب یہ جو جنریشن ہے یہ ہم سے زیادہ سمارٹ ہے. ابھی آپ کے میرے سب کے اس سے پہلے کے پروگرام ختم ہو کچے چٹے نکال کے انہوں نے لگا دیے ہوں گے, اور یہ جو میں آپ کو گارنٹی دے رہی ہوں, یہ پروگرام ختم کریں اور جا کے سروے کریں, آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں جو باتیں کر رہے ہیں ان سے یہ نقصان کر رہے ہیں. پی ڈی ایم کو جن کی حمایت میں یہ بول رہے ہیں ان کو نقصان ہو رہا ہے, بیکاز لوگوں کو غصہ چڑھتا ہے. میں آپ کو بتاؤں, لبرٹی میں جب یہ ہمیں وہاں وزیر آباد میں گولیاں لگی, میں واپس آئی کنٹینر سے لبرٹی میں, پتہ چلا لوگ کٹھے ہو گئے ہیں. خود میں وہاں لبرٹی میں گئی, سارے لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی چلیں آپ لیڈ کریں, جاتی عمرہ چلیں, آپ سی او ہاؤس چلیں آپ. یہ میں نے ان کو روکا, میں نے کہا جی دیکھیں یہ نہ طریقہ ہے نہ وقت ہے, ہم نے پرامن احتجاج کرنا ہے, اور آپ ساری قوم اگر کھڑے ہو گئے ہیں تو بالکل اب یہ جتنا مرضی جھوٹ بولے, پیسہ لگائیں, ویپنز لگائیں, گولیاں مارے, خون بہائیں, یہ اب نہیں کامیاب ہو سکتے کیونکہ سوشل میڈیا 2 منٹ ٹھیک ہے مجھے جو ایک ہمارے انگریزی اخبار کے بہت بڑے ایڈیٹر تھے وہ اسی طرح باتیں کرتے تھے, اس کے بعد وہ وزیر بن گئے پی ڈی ایم کے. ٹھیک ہے یہاں پر بریک لینا پڑ, مجھے بریک سے واپسی پر ہم مزید سوالات اپنے مہمانوں کے سامنے رکھیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا نون لیگ کا موقف بھی تھوڑا لچکدار ہے یا پھر نہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. اور یہ جو مسئلہ ہے کہ ہم 26 نومبر کو جائیں گے پنڈی, یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. حکومت اس سے کیسے نمٹے گی؟ ہمارے ساتھ رانا احسان صاحب موجود ہیں. رانا احسان صاحب, آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ آپ لوگوں نے کچھ بات چیت کے دور چلائے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, کچھ رابطے ہیں آپ لوگوں کے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو شکریہ, آپ کو میں یاد آ گیا. میں تو سمجھا آپ مجھے اندلیب عباسی کی باتیں سنانے کے لیے یہاں بٹھایا ہوا ہے. دیکھیں, بہت ساری باتیں انہوں نے کی. بفور آئی آنسر یور کوسچن, مجھے ان کو رسپونڈ کرنا پڑے گا. دیکھیں, مجھے لگتا ہے ان کو شاید ڈیمنشیا ہو گیا ہے, کیونکہ یہ جو لانگ مارچ انہوں نے کیا یہ حقیقی آزادی اور عالمی سازش کے اوپر انہوں نے کیا, اور وہ اس کا بھانڈا پھوٹ گیا. وہ آڈیو لیکس کے ذریعے بھی وہ پتہ چل گیا کہ یہ جھوٹ تھا. پھر جو ان کے اپنے صدر ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے بھی اس پہ یقین نہیں ہے. اس کے بعد عمران خان صاحب نے خود اپنی زبان سے کہا کہ میں تو امریکہ کو بلیم ہی نہیں کرتا عالمی سازش کے اوپر. تو اتنا بڑا یو ٹرن لے کے انہوں نے لانگ مارچ کو کہا کہ ہم کریں گے. پھر انہوں نے جو آرمی چیف کے اوپر کامنٹری کی کہ یہ نہیں, ان کو ایکسٹینشن دے دیں, حاضر والے آدمی کو ایکسٹینشن ہی یہ دے سکتے ہیں کیونکہ یہ میرٹ پہ تو فیصلہ کر نہیں سکتے. تو اب یہ انہوں نے اس کو ڈیلے کیا, خاص کر کے ڈیلے کیا کہ ہم اس کو 26 تک ایکسٹینڈ کریں تاکہ یہ جو معاملہ ہے ہماری پوری سیاست اس کے اوپر ہو. تو یہ ان کی حقیقت ہے. اور یہ جو ابھی انہوں نے پورا لیکچر دیا کہ عوام بیوقوف نہیں ہے, عوام سب جانتی ہے, اور عوام تو مر رہی تھی ہمارے ساتھ جانے کے لیے, تو رک نہیں پا رہی تھی, تو ان کو لے آتے نا لانگ مارچ میں. لانگ مارچ تو آپ کا آدھے کلومیٹر کا تھا, آدھے کلومیٹر کا لانگ مارچ 1500 کلومیٹر میں انقلاب لانا چاہتا ہے. تو یہ جو بوگس باتیں ادھر آپ چیخیں ماری ہیں, آپ یو شوڈ ہیئر یور سیلف کہ کس طریقے سے آپ جو ہے وہ بات کر رہی ہیں, ایڈجیکٹیوز, گیدڑ, یہ زبان ہونی چاہیے نیشنل ٹی وی پہ. لیکن میں پھر بھی اس کو آگے بڑھاتے ہیں بات کو کہ انہوں نے جو معیشت کا حال کیا, یہ معیشت پہ ابھی بتا رہی تھی کہ بہت برے حالات ہیں, بالکل برے حالات ہیں. لیکن آپ بتائیں نا کہ 1400 ارب کا خسارہ آپ چھوڑ کے گئے گیس کے سیکٹر میں جہاں زیرو خسارہ تھا. جو 6% کی یہ گروتھ ریٹ کی بات کرتے ہیں کہ ہم دیکھے گئے, وہ کھوکھلی گروتھ ریٹ تھی جس نے ملک کو کھوکھلا کر دیا. 1100 ارب کا 72 سالوں میں جو سرکولر ڈیٹ بنا پاور سیکٹر میں, اس کو یہ 2.5-3 سالوں میں 2500 ارب پہ کر گئے. 20,000 ارب کے قرضے لیے جو کہ 80% پاکستان کے تاریخ کے قرضے تھے. پھر آئی ایم ایف کے ساتھ میرے پاس وقت کی قلت ہے احسان صاحب, میرے پاس وقت کی قلت ہے. وقت تو دیا ہی نہیں مجھے. آپ ابھی اندلیب صاحبہ کو نہ دینا, انہوں نے 2 باریاں لے لی.
تو انہوں نے ملک کو تباہ کر کے، معیشت کو تباہ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ چیخیں مار کے ٹیلی ویژن کے اوپر کہ نہیں وہ سنو میری بات، اور اس طرح کر کے یہ جو ہے یہ عوام کو اپنی طرف راغب کر لیں گے، تو ان کی بہت بڑی بھول ہے۔ یہ جو بہروپیہ جس کا نام عمران خان ہے وہ بے نقاب ہو چکا ہے، اس کا جھوٹ، اس کے ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اب میں عمار مسعود صاحب کی طرف جاؤں گی۔ عمار مسعود صاحب، یہ جو سچویشن چل رہی ہے، ایک بلکہ دو پارٹیز پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ خدا نہ خواستہ حالات ایسے رہے تو کوئی تیسری چیز تو نہیں ہو جائے گی؟ کسی تیسری چیز کا خطرہ تو نہیں ہے خدا نہ خواستہ؟ پاکستان جیسے ملک میں ہمیشہ تیسری چیز کا خدشہ رہتا ہے، لیکن اس وقت بین الاقوامی حالات جو ہیں وہ اس بات کے متقاضی ہیں کہ کسی قسم کی اس طرح کی انٹرونشن ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی۔ بہت ساری بین الاقوامی کمٹمنٹ ہے فائنینشیل جو ابھی اگلے مہینے میں پوری ہونی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہاں پر کوئی اس طرح کا ایکشن ہوتا ہے تو اس کے نقصانات پاکستان کی معیشت کے ہوتے ہیں۔ تین میں آپ کو باتیں بتا دیتا ہوں۔ جلدی جلدی، ہمارے ساتھ وقت کی قلت ہے۔ جی چائنا سے کچھ کمٹمنٹ ہے، امریکہ سے کچھ کمٹمنٹ، اور جو ڈونر کانفرنس ہو رہی ہے جنوری میں اس میں کچھ کمٹمنٹس ہونی ہے۔ اگر وہ مٹیریلائز نہ ہوئی تو پاکستان کی اکانومی کافی خطرے میں ہوگی۔ تو میرا نہیں خیال کہ کسی تھرڈ پارٹی انٹرونشن کا ارادہ کسی کا بن سکتا ہے، اور وہ ادارے جہاں سے ماضی میں اس طرح ٹھیک ہے۔ عمار مسعود، بہت شکریہ۔ تینوں مہمان یہاں پر موجود تھے، تینوں نے اپنا وقت دیا، لیکن ناظرین ہماری معاشی صورتحال کہاں ہے یہ آپ کے لیے جاننا بڑا ضروری ہے۔ ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین، حکومت بدل گئی مگر عوام کے حالات نہ بدلے، اقتدار بدل گیا مگر خزانہ خالی ہونے کا بیان نہ بدلا۔ ہر آنے والی حکومت اپنے سے پہلے والی حکومت پر خزانہ خالی کرنے کا الزام عائد کرتی ہے اور پھر ایسے مشکل فیصلے کرتی ہے کہ جس سے عوام کا جینا دو بھر ہو جاتا ہے۔ اس وقت ملکی معیشت کے دیوالیہ ہونے، گیس کا بحران پیدا ہونے، چینی کی قیمت کو لے کر ممکنہ ایشو بننے سمیت کئی ایسے معاشی مسائل جنم لینے کو تیار کھڑے ہیں کہ جس کی حکومت کو پرواہ ہو یا نہ ہو، عوام کو ضرور مسئلہ ہے۔ ملکی معیشت پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے آج خطاب کے دوران کہا کہ جب تک ملک میں رول آف لا نہیں ہوگا تب تک حالات بہتر نہیں ہوں گے۔ ملک میں ڈالرز کیسے آ سکتے ہیں اور معیشت کیسے بہتر ہو سکتی ہے، اس پر عمران خان صاحب نے کیا کہا، آئیں ذرا سنتے ہیں۔ تاکہ اس ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی، کوئی بھی آپ جینیس لے آئے اکانومی کا وہ آپ کچھ نہیں کر سکتا۔ نمبر 1 چیز ہے کہ پاکستان میں ایک طاقتور گورنمنٹ رول آف لا اسٹیبلش کرے۔ جیسے جیسے لوگوں کو کانفیڈنس ہوتا رہے گا پاکستان کے جسٹس سسٹم میں، تو یہاں انویسٹمنٹ کی کوئی کمی نہیں۔ ہر قسم کی ریلیجس ٹورزم ہے، وہ سارا ہمارا جو کوسٹ لائن ہے وہ ساری ورجن ٹیریٹری ہے، سارا سینٹرل ایشیا اس وقت پاکستان کے لیے، اور افغانستان میں اسٹیبلٹی جو اب آ رہی ہے تو ہمارے لیے وہ سارا ایک ایریا وہ بھی ورجن ٹیریٹری ہے۔ صرف سابق وزیر اعظم عمران خان ہی نہیں بلکہ معاشی ماہرین بھی یہ اندیا دے رہے ہیں کہ ہماری معیشت ڈوبتی جا رہی ہے، مگر حکومتی وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نہ صرف مطمئن نظر آتے ہیں بلکہ عوام سے بھی یہ کہتے ہیں کہ ڈیفالٹ ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ معیشت کے دیوالیہ ہونے کے حوالے سے وزیر خزانہ کا کیا موقف ہے وہ بھی دیکھ لیجئے۔ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ جو دسمبر کے پہلے ہفتے میں ایک سوورن بانڈ جس کا نام obviously اسلامی بانڈ ہے، تو سکوک جس کو کہتے ہیں، وہ ایشو کیا ہوا ہے، اس کے حوالے سے بات یہ پھیلائی جا رہی ہے کہ پاکستان اس کو ادا نہیں کر سکے گا۔ اللہ کے فضل سے نہ ہم نے پاکستان نے کبھی اپنی ادائیگیوں جو اس کی بین الاقوامی ہیں اس میں ڈیفالٹ کیا ہے، اور انشاءاللہ نہ کبھی پاکستان اللہ کرے کبھی ڈیفالٹ کے نزدیک بھی نہ جائے۔ سردیوں کی آمد ہے، گیس کی کوئی امید نہیں ہے، اس کے ساتھ بجلی کا بحران بھی ہے، پیٹرول البتہ برقرار ہے لیکن مہنگے ہونے کے چانسز موجود ہیں، ڈالر اپنی اڑان لیے ہوئے ہے اور روپے کی قدر میں تو کمی ہو رہی ہے، چینی بھی مہنگی ہونے کا خدشہ ہے، ہم امپورٹ کر رہے ہیں بہت ساری چیزیں، لیکن ملکی معیشت جا کس جانب رہی ہے؟ کیا اس میں کوئی بہتری ہے؟ کوئی آثار نظر آتے ہیں؟ کیا ہمیں IMF سے جو قسط ہے یہ مل سکتی ہے؟ اس کے بعد کوئی بہتری ہو سکتی ہے؟ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر معاشیات ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب۔ سر بہت شکریہ، آپ نے #سیاست کو اپنا وقت دیا۔ کہا یہ جا رہا ہے گورنمنٹس جو بھی جاتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ پچھلی گورنمنٹ نے خزانہ خالی کر دیا،
پی ٹی آئی کی گورنمنٹ گئی ہے اور ہمیں یہ سننے کو مل رہا ہے کہ ڈیفالٹ میں جا رہا ہے ملک. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف کہ ملک دیوالیہ ہو رہا ہے, ایسا ممکن ہے, ہو رہا ہے؟ کیونکہ جو وفاقی وزیر خزانہ ہیں اسحاق ڈار صاحب, انہوں نے بغیر سوال لیے یہ کہہ دیا کہ ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اس وقت تو اللہ کے فضل سے ان قریب دیوالیہ کا خطرہ موجود کم ہے. سے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ پچھلے 15 مہینے میں ہمارے جو ریزروز تھے اسٹیٹ بینک کے پاس وہ 21 ارب ڈالر سے گر گرا کر آج 8 ارب ڈالر پر رہ گئے, اور اس سے ہم صرف 1-1.5 مہینے کی درآمدات کر سکتے ہیں. اور اس سال ہمیں 34 ارب ڈالر کی ضرورت ہے, جو پچھلے فائنانس منسٹر صاحب نے کہا تھا, مفتاح اسماعیل صاحب. لہٰذا گیپ بہت ہے, باہر سے پیسہ کم آ رہا ہے, اور دراصل یہ سب چیزیں اگر آپ ملا لیں اور ساتھ ساتھ سیلاب کے جو برے اثرات ہیں, تو ہمیں مجبوراً یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگرچہ آج وہ پوزیشن نہیں ہے مگر خطرہ موجود ہے, اور اگر حالات اسی طرح سے خراب ہوتے رہے تو خدا نخواستہ ایک وقت ایسا آ سکتا ہے جبکہ ہمیں بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. ٹھیک, تو ہمارے پاس کیا اسٹریٹجیز ہے, کیونکہ دوست ممالک سے ہمیں اس طریقے سے فنڈز ملے نہیں ہیں, آئی ایم ایف کی قسط کا ہم انتظار کر رہے ہیں, بلومبرگ کی رپورٹ سامنے آ گئی ہے, تو پھر حکومت کیوں آنکھیں بند کیے ہوئے ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب آپ کے ریزروز اتنے کم ہو جاتے ہیں, اور دوسری طرف جو ایک نئی چیز ہوئی پچھلے کچھ ہفتوں میں کہ جو ہمارے بڑے کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز جو ہیں, جس میں موڈیز اور فچ اور کچھ حد تک اسٹینڈرڈ اینڈ پورز, ان سب نے پاکستان کی ریٹنگ کو اتنا گرا دیا ہے, یعنی کہ ہم ان ملکوں کے ساتھ اب شامل ہو گئے ہیں جو تقریباً دیوالیہ کے بہت قریب ہیں, جس میں نائجیریا ہے, جس میں ارجنٹینا ہے, گھانا ہے, ایکواڈور ہے, وغیرہ. اب جو باہر سے جو ہمیں پیسہ آتا ہے, جس میں آپ کے بانڈز ہم فلوٹ کرتے ہیں اور پھر ہم فارن بینکوں سے لون لیتے ہیں, یہ پرائیویٹ سورسز جو ہیں یہ پاکستان کو اس وقت دینے سے اس لیے گریز کر رہے ہیں کہ پاکستان کی کریڈٹ وردینس انٹرنیشنلی بہت کم اب سمجھی جا رہی ہے. اس لیے گیپ بہت پیدا ہو رہا ہے. پہلے 4 مہینے میں ہمارے پاس صرف 4 ارب ڈالر باہر سے آئے ہیں, جبکہ ہمیں جس طرح میں نے پہلے کہا تقریباً 34 ارب ڈالر کی ضرورت ہے اس سال. تو ہم نے اس گیپ کو ختم کیسے کرنا ہے پاشا صاحب, کیونکہ ظاہر ہے پاکستان بہت بڑا ایکسپورٹر ہے چاولوں کا, اب ہمارے روپے کی قدر جو ہے وہ اس میں کمی آئی ہے, ڈالر اوپر جا رہا ہے, ہم اگر چینی کو ایکسپورٹ کرنے کا سوچتے ہیں تو ملک میں مہنگائی کی شرح اوپر جا رہی ہے. ہم اسے اوور کم کیسے کر پائیں گے, ان چیلنجز کو میٹ کرنا کس طرح پاسبل ہوگا ایز این اینالسٹ؟ بات دراصل یہ ہے کہ پاکستان کو اب بڑے سخت اقدامات لینے پڑیں گے جو کہ سیاسی حالات کی وجہ سے نہیں ہو پا رہے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو اپنے برآمدات کو بڑھانا ہے, مگر اس وقت جو دنیا کا ماحول ہے وہ ریسیشن کی طرف جا رہا ہے, اور آہستہ آہستہ ہمارے ایکسپورٹس میں کمی آنا شروع ہو گئی ہے. اور رائس کا آپ نے ذکر کیا, مگر 30% نقصان ہوا ہے ہمارے چاول کی فصل کو سیلاب کی صورتحال کی وجہ سے. اس لیے دیکھیے ایکسپورٹس کے لیے ہمیں انسینٹیوز بڑھانے ہیں. حکومت نے ایک جو سٹیپ لیا کہ بجلی کی قیمت مناسب کر دی, تقریباً 20 روپے فی کلو واٹ آور, میں سمجھتا ہوں یہ کہ مناسب سٹیپ تھا یہ, اور بھی ہمیں انسینٹیو سوچنے پڑیں گے. اور روپے کی قدر کو جو آرٹیفیشلی نیچے رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ہمارے فائنانس منسٹر کہتے رہتے ہیں کہ 200 روپے کے نیچے لاؤں گا فی ڈالر روپے کو, یہ نامناسب بات ہے. اس وقت روپے کی قدر مناسب ہونی چاہیے تاکہ ہمارے ایکسپورٹرز کو انسینٹیو ملتا رہے. ٹھیک ہے پاشا صاحب, دوسری طرف میرا آخری سوال یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ گزشتہ دور میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں متعدد وزراء خزانہ
بدلے گئے, ظاہر ہے اسے ملک کو بھی کسی حد تک فائدہ اور نقصان ہوتا گیا. موجودہ حکومت نے مفتاح اسماعیل صاحب کے بعد اسحاق ڈار کو یہ براجمان کیا ہے اس کرسی پہ. کہا یہ جا رہا تھا شاید وہ آئیں گے تو سب چیزیں بڑی نارمل ہو جائیں گی, ڈالر شاید 100 روپی تک سٹے کر جائے گا. ایسا ہوا نہیں ہے. ماں سوائے پیٹرول کی قیمت برقرار رہنے کے کچھ زیادہ فروٹفل نہیں ثابت ہوئے ہیں. اسحاق ڈار صاحب, کوئی آپ کو لگ رہا ہے کہ عن قریب شاید کوئی ایسی چیز کریں جس سے پاکستان مسلم لیگ کو بھی فائدہ اور پاکستان کو اور عوام کو فائدہ ہو؟ بس ہماری دعا ہے کہ کوئی ایسی بات ضرور ہو, مگر مجھے ایز این اینالسٹ, جس طرح آپ نے کہا ہے, ایز اے پروفیسر آف اکنامکس, تو میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت ایک وقت پہ 4-5 چیزیں جو منفی ہیں اکٹھا ہو گئی. اور سب سے بڑی پرابلم جو اس وقت ہماری حکومت کو ہے, یہ جو سیاسی کشمکش ہے, تو اس وقت ریلیف وغیرہ دینے میں دقت ہو رہی ہے, اور IMF پروگرام اس وقت کچھ حد تک ہوا میں ہے اور ڈیلے ہو رہا ہے. تو لہٰذا ہمارے جو بڑے سیزنڈ قابل فائنانس منسٹر صاحب اسحاق ڈار, ان کے پاس روم فار مینیور جسے کہتے ہیں, وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. ٹھیک ہے, ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. رائے جو ہے اکانومی پر وہ ہمیں دے رہے تھے. ناظرین, غریب کا پیٹ خالی ہے تو کوئی بات نہیں, سیاست ہے نا. غریب کا چولہا نہیں جل رہا ہے تو کوئی بات نہیں, سیاست ہے نا. پانی کا بحران ہے تو کیا ہوا, سیاست ہے نا. بجلی نہیں آ رہی ہے, گیس کا فقدان ہے تو کیا ہوا, سیاست ہے نا. یہی بات سنتے سنتے ہم بچپن سے بڑھاپے کی جانب گامزن ہو گئے. جوانی دیکھ لی ہم نے, اپنی زندگی کے تمام مراحل دیکھ لیے, لیکن نہیں دیکھا تو وہ بدلتا تبدیل شدہ پاکستان, بہتر پاکستان. فروا وحید کو #سیاست سے اجازت دیجیے. کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.